बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब बरात को ये 4 रकअत ज़रूर पढ़ें, अल्लाह बहुत खुश होता है। मोहतरम नाज़रीन, शबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना अपनी बहारें दिखा रहा है और हर मोमिन के दिल में ये सवाल है कि शब बरात 2026 में कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत और इस रात में जो इबादत की जाती है, जो नवाफ़िल पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम इस रात में नवाफ़िल अदा करेंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, ये आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नियत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, कितनी रकतें पढ़ेंगे। जो 4 रकत नफल नमाज में आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसकी तलकीन ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए। वो कौन सी हैं, वो 4 रकत कब पढ़नी है और किस वक़्त हमें अदा करनी है, इनको पढ़ने का तरीक़ाकार और इसकी फ़जीलत क्या है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और इसी तरह जो अगले दिन रोज़ा रखना है, वो रोज़ा हमने कैसे रखना है, इसकी नियत कैसे करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कौन सा अमल कसरत से करते थे या कसरत के साथ किया करते थे, क्योंकि ये शबान का महीना शुरू हो चुका है और अगला महीना रमज़ान का है। और रमज़ान जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत बरकतों वाला महीना है, और अल्लाह हम सब को रमज़ान तक ले जाए, आमीन। रमज़ान ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला नफल इबादतों का सवाब फ़र्ज़ के बराबर अता फरमाते हैं और एक फ़र्ज़ का 70 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाता है। तो ये रमज़ान का महीना हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन इससे पहले शबान का महीना है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत वाला बरकत वाला महीना है। इस महीने की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। इस माह मुबारक की फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से बखूबी लगा सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते देखा। आप आका करीम अलैहिस्सलाम शबान में सबसे ज़्यादा कसरत के साथ रोज़े रखते थे। इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रवायत मुबारक है कि आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, यानी ये शबान का महीना ऐसा महीना है कि जिससे लोग गाफिल हो जाते हैं। रजब और रमज़ान के दरमियान और इस महीने में अमाल अल्लाह के हजूर पेश किए जाते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में मेरे अल्लाह के हजूर पेश किया जाए, यानी जिस वक़्त मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं, तो इस वक़्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन अहादीस से इस महीने की फ़जीलत का हमें बाखूबी पता चलता है कि ये कितना बरकत वाला महीना है, कितना फ़जीलत वाला महीना है। शबान का महीना, एक तो हमें इस बात इसमें कसरत के साथ रोज़े रखने चाहिए, जितना हो सके हमने रोज़े रखने हैं, अपने क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी करनी है। क़ज़ा नमाज़ें और रोज़े जो हैं, इनकी क़ज़ा कर लें। अगर कोई क़ज़ा रोज़े रह चुके हैं पिछले साल वाले, तो इनकी क़ज़ा करें, वरना नफली रोज़े आपने ज़रूर रखने हैं, क्योंकि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ नफली रोज़े रखते थे। और इस महीने की फ़जीलत का अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से भी लगा सकते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नज़र फरमाता है और सबको बख्श देता है, सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले के। यानी ये 2 लोग हैं, एक तो मुशरिक हो गया, दूसरा वो जो दिल में कीना रखे, बुग़्ज़ रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे बख्शिश अता नहीं फरमाता,
یعنی 15ویں شب برات یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے کسی بھی صورت ضائع نہیں کرنا، کسی بھی صورت غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دینا ہے، کیونکہ رمضان ہمارے بالکل قریب آ چکا ہے۔ تو رمضان کی ہم نے مشق ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دینا ہے۔ اسی طرح عبادت میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، نوافل کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے تاکہ پہلے سے زیادہ آپ عبادت کر سکیں۔ رمضان کے لیے تو روزے رکھیں ہی رکھیں، لیکن عبادت میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر گزرے، کیونکہ یہ وہ مقدس لمحات ہیں جن میں زمین و آسمان کی فیصلے ہوتے ہیں اور بندوں کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ شعبان المعظم کی ان مبارک ساعتوں میں کثرت سے درود پاک پڑھنا بہترین عمل ہے، اور کثرت سے درود شریف کا اہتمام بھی کرنا ہے، جو نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھیں اور استغفار کی تسبیحات پڑھیں، تاکہ جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہو تو ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے پاک ہو چکے ہوں، اور ہم اپنے مقام یکسوئی کے ساتھ روزے اور تراویح کا حق ادا کر سکیں۔ یاد رکھیں یہ وہ رات ہے جس میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس رات غفلت کا شکار رہتے ہیں وہ ساری سال اپنی بڑی خیر سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ جیسا کہ میں ایک حدیث میں پہلے بیان کر دیا، لیکن ایک اور حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، یعنی شب برات ہو، 15ویں رات یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو، اس سے پہلے جو رات ہے 15ویں رات ہوتی ہے، فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان پر دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی بخشش میں اسے بخش دوں، کیا ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کیا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے عافیت دوں، اور یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کر دوں، کوئی ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ہیں۔ یہ جو اعلانات ہیں اللہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں، تو یہ 15ویں رات شعبان یعنی شب برات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العزت آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وہ کون سی 4 رکعت کب پڑھنی ہے، کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نماز ہے جس کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس نماز سے زندگی کے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ پرانے نئے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے چچا جان، اگر ہو سکے تو یہ نماز روزانہ پڑھیں، ورنہ ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار یا سال میں 1 بار یا زندگی میں 1 بار ضرور ادا کریں۔ تو یہ رات ہم نے اس خاص عبادت کے ساتھ گزارنی ہے۔ 15ویں شب یعنی شب برات کی رات اور اس کی
رات میں اس عظیم نماز کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کی تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور یہ 4 رکعت آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ 4 رکعت نفل نماز اس طریقے سے پڑھ رہی ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ آپ کی نیت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ پھر رکوع سے پہلے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے۔ پھر رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، رکوع سے کھڑے ہو کر یعنی قومے میں 10 مرتبہ، پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ، دونوں سجدوں کے بعد اور درمیان میں بیٹھ کر یعنی جلسے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں۔ اس طرح ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ کلمات آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور 4 رکعت میں ان کی تعداد تو 300 مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح ثنا کے بعد 15 مرتبہ کلمات، پھر قرأت اور بقیہ تمام ارکان میں 10 مرتبہ کلمات دہرائیں گے۔ پھر بیٹھیں گے، تشہید اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر کر اپنا جو عمل ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 4 رکعت ادا کرنی ہے۔ یہ پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک اور عشاء کے بعد سے شروع ہو کر۔ آپ رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں یہ نماز ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ مغفرت کی عظیم گھڑی ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے اس رات میں، اور اس کے بعد جو اللہ سے مانگوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ تو یہ مانگنے کی رات ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، مغفرت طلب کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اپنے لیے رزق مانگیں، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، اب شب برات ہے، کب یہ بھی ہے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، اور کون سا دن گزرنے کے بعد شب برات کی رات آئے گی۔ دیکھیے، شب برات 2026 میں اس سال 3 فروری اور ٹیوزڈے منگل کا دن ہوگا۔ 3 فروری منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے ساری رات جو ہے یہ شب برات کی رات ہوگی۔ 3 فروری کا دن جیسے ہی مکمل ہو جائے گا، آگے جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب برات کی رات ہوگی، یعنی یہ 15ویں رات ہوگی، اور یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اچھا، عبادت ہم نے کرنی ہے 3 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات کے دوران ہم نے عبادت کرنی ہے، اور اگلا جو دن ہوگا اس میں ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ 15 شعبان کا دن ہوگا، بدھ کا دن ہوگا، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور 14ویں شعبان کی رات ہم نے عبادت کرنی ہے، یہ عمل کرنا ہے۔ نیت دل کا پختہ ارادہ ہے، نفل روزہ ہے تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے، اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں یا رکھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ مقصد اس رات میں قیام بھی کرنا ہے، جس طرح جو نمازیں آپ پڑھنا چاہیں، قضا نمازیں آپ ادا کر سکتے ہیں، یا یہ 4 رکعت نفل نماز جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس عظیم رات کی برکات حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھیں اور توبہ استغفار کریں، کیونکہ توبہ کی قبولیت سب سے زیادہ
ان راتوں میں ہوتی ہے، اور قبولیت کی سب سے بڑی راتوں میں سے یہ رات ایک اہم رات ہے۔ اس رات میں کثرت سے کی جانے والی توبہ اور گناہوں پر ندامت کے آنسو اللہ پاک کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں اور اپنے خالق کے قریب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس مبارک رات میں اپنے والدین، رشتہ داروں اور تمام امت مسلمہ کے حق میں دعا ضرور کریں، اور خصوصی دعا کریں خصوصاً ان کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تاکہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ رات مقدس سنوارنے کی رات ہے، اس لیے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی طلب کریں اور صدقہ دل سے عہد کریں کہ آئندہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق گزاریں گے۔ شب برات کا یہ پیغام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی مختصر ہے اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنی منزل یعنی موت کے قریب لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی کوشش کریں تاکہ رب کریم ہمیں بھی معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں اس رات کی قدر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ناموں کو جہنم سے آزاد ہونے والے خوش نصیب۔ ناظرین کرام، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور اصلاحی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے